अस्सलाम वालेकुम सामीन। प्रोग्राम जहां रंग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असद हसन और प्रोड्यूसर अंजुम मेहरल गिल और अरीशा खान, जबकि हमारे साथ स्टूडियो इंजीनियर्स हैं कॉर्नेलियस और ब्रायन मार्कोलिए। ये प्रोग्राम आप वॉइस ऑफ अमेरिका से बराह रास्त सुन भी रहे हैं और टेली स्ट्रीम के जरिए जो हमारी वेबसाइट पे बराह रास्त नशर हो रही है और सैटेलाइट व्यूवर हमें देख भी सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पे बात करेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान का बजट 2015-2016, उस पर हमने तफसील से कल भी बात की थी, लेकिन आज जो रिएक्शन आ रहा है आम आदमी की तरफ से और अपोजिशन जमातों की तरफ से, उस पर हम बात करेंगे और बिल्कुल इंडिपेंडेंट एनालिसिस भी हम देंगे। प्रोग्राम का हमारा जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम गुफ्तगू करेंगे ख़वातीन का वोट डालने का हक। इसके बावजूद कि बहुत सारी जमहूरियत की अलंबरदार जमातें हैं, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त हुकूमत में भी हैं और जो अपोजिशन का भी हिस्सा हैं, ये देखने में आया है जिन पे ये इल्ज़ाम है कि बहुत सारे हलकों में वो पूरी इत्तेफाक राय के साथ ख़वातीन को वोट नहीं डालने देते। इलेक्शन कमीशन भी इस पर अपना एक्शन लेता हुआ नजर आता है और गुज़श्ता दिनों जो दीर के अंदर एक ज़िमनी इंतखाबात हुए एक प्रोविंशियल असम्बली की सीट नशिस्त पे, उसको महज इसलिए कलअदम करार दे दिया गया है कि वहाँ पे ख़वातीन को वोट डालने नहीं दिया गया। आज सवात से ताल्लुक़ रखने वाली भी कुछ ख़वातीन ने पेशावर के अंदर मुजाहरा किया और उनका भी गिला यही था। इसका हम जायज़ा लेंगे कि वजूहात क्या हैं। प्रोग्राम का हमारा अगला हिस्सा सदर बराक ओबामा, उनका वो जर्मनी का दौरा जहाँ पे वो G7 ममालिक के समिट में शरीक हो रही हैं। अगरचे दीगर इकनॉमिक इशूज़ भी ज़ेर बहस हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन का मामला वो भी एजेंडे में शामिल होगा। और प्रोग्राम का हमारा आखिरी हिस्सा क्रिकेट स्पोर्ट्स, उस पर हम बात करेंगे। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड वो बजाते खुद अब ये तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट का निज़ाम, उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है और इतने नकाइस हैं कि बेहतर पॉलिश्ड टैलेंट जो है वो टीम को मुयसर नहीं हो रहा। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। चलते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब। गुज़श्ता रोज़ 44 अरब का तकरीबन जो है वो 4300 अरब का बजट जो है वो पेश किया गया और उस बजट के चीदा नुकात हमने गुज़श्ता रोज़ आपके सामने रखे थे। आपने उसकी तफसील भी देख ली होगी, हम दोबारा उसमें नहीं जाते हैं। उस पर आज रिएक्शन आ रहा है। अपोजिशन जमातें, खासतौर पर तहरीक इंसाफ, उसके चेयरमैन ने कुछ देर पहले ब्रीफिंग भी की और उनका ये कहना था कि इस बजट में सिर्फ सरमायादार तबके को और उस तबके को जो उनके बकौल हुकूमत का सपोर्टर है उन्हें मराद दी गई हैं, जबकि आम आदमी के लिए इस बजट के अंदर कुछ नहीं है। ये तनकीद पहली दफ़ा ऐसी नहीं हुई। हम तो तकरीबन जब से बजट स्पीचेस सुन रहे हैं और उसके ऊपर रिएक्शन देख रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा बजट हो दुनिया भर में जहां पे अपोजिशन उस बजट को सराहती भी हो। हम बिल्कुल जायज़ा लेंगे इस सेगमेंट में कि पाकिस्तान जैसी मईशतें, उनके सामने चैलेंजेस हुआ क्या करते हैं और कितना आसान या मुश्किल होता है जिनके पास जो बजट प्लानर्स हैं कि एक ऐसा बजट देना जिस पे बहुत सारे हल्के ग्रुप्स उनका इत्तेफाक हो। आम आदमी क्या कह रहा है सड़कों पे इस बजट के ऊपर, आइए सुनते हैं कुछ वॉक्स पॉक्स आम आदमी की गुफ्तगू जो इस्लामाबाद से हमारे साथियों ने हमें कंट्रीब्यूट की है। आवाम के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज गरीब आदमी जो है 1000 रुपये लेके निकलता है और उसकी सब्जी भी पूरी नहीं आती, तो वो क्या करेगा? अपने बच्चों और बीवी का पेट कैसे पालेगा? लिहाजा आवाम को रिलीफ नहीं दिया इन्होंने, अपनी जेबें और अपना ही मफाद पूरा किया है। बुनियादी जो खाने पीने जिससे पेट भरता है, कम से कम वो चीज़ तो सस्ती करें ना। आटा महंगा होता है, सब्जी आज आप देखें 1000 रुपये या 500 रुपये लेके निकलें तो कुछ भी नहीं मिलता, उसका टमाटर भी नहीं आते। तो क्या मतलब, इंसान का पेट भरता नहीं है तो उससे क्या उसको मिलेगा? यही है और क्या है। महंगाई हर माह में बढ़ती है, हर माह में कीमतों की नई प्राइस आती है। या तो वो स्टिल हो जाएंगे, पूरा साल के यही प्राइस रहेगी। उस लिहाज से अगर वो सैलरी बढ़ाएंगे तो फिर तो गुजारा हो जाएगा। अगर साल में 3 दफा या 4 दफा चीजों की प्राइस बढ़ती है, आपके सामने हमारे भी सामने है, तो अगर साल में 4 या 5 दफा प्राइस बढ़ती तो मुलाजिम की तनख्वाह तो वही रहती ना, उसमें वो पिस रहा है मुलाजिम, सबसे ज्यादा मुलाजिम पिस रहा है इस मुल्क में। और 5 साल तक पानी भी पीने का न मिलेगा इनके बजट से। पानी, आप बाती तरक्की क्या बात कर रहे हैं? पानी नहीं मिलेगा भाई, देयर इज नो वाटर। बिजली कोई नहीं है, पानी कोई नहीं है, गैस कोई नहीं है, नौकरियां कोई नहीं है, तो ये बजट क्या करेगा? ताली बजाए। जी सामीन, ये थे आम आदमी के तासुरात। इससे पहले कि मैं अपने डिस्टिंग्विश्ड पैनल का तारुफ आपसे कराऊं, एक बार फिर हम आपको अपोजिशन लीडर इमरान खान उनकी प्रेस ब्रीफिंग से चंद सेकंड की एक झलक सुनवाते हैं। रेवेन्यू की कलेक्शन हो, ग्रोथ रेट हो, वो जितने भी इन्होंने खुद अपने टारगेट्स रखे थे वो सारे मिस कर। फिर इन्होंने जितनी भी कंसेशंस दी हैं पिछले 3 बजट्स में, वो सिर्फ पैसे वालों के लिए। SRO के जरिए ये पैसे वाले और ये वो जो मैं आपको कह रहा हूँ मखसूस तबका जो हमेशा फायदा उठाता है इनसे, उसको फिर फायदा पहुंचाया है। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब वो इस तनकीद का जवाब देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये बजट बिल्कुल गरीब दोस्त है और ये जो तनकीद है ये जवाज नहीं रखती है। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा आज पोस्ट बजट अपनी स्पीच में और क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं।
یہ غریبوں کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں. تو میں کچھ چیزیں جلدی سے گنوانا چاہتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ وہ کس کے لیے آپ سب کو پتا ہے, وہ موسٹ ولنریبل لوگوں کے لیے ہے, اور وہ ہم 102 بلین پہ لے کے گئے. یعنی ایک بیت المال جو ہے وہ ڈسیبلڈ علاج جو اگین یعنی بہت زیادہ پسا ہوا طبقہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, اس کو ہم نے 100% انکریز کیا, 2 سے 4 بلین کیا. پی ایم یوتھ لون اسکیم ہے, یہ میرا خیال ہے امیروں کے تو لیے کوئی امیر جا کے تو اپلائی نہیں کرتا, اس کی تفصیل میں نے دی تھی. ٹیکس ریٹ پہ ہم نے جو ریلیف دی ہے کہ جی 4 سے 5 لاکھ کا جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کی 3% ہم نے وہ ٹیکس سلیب کم کی ہے, جو نان سیلریڈ ہیں ان کی بھی 3% 4 سے 5 لاکھ کم کی ہے. یہ کیا امیروں کے لیے ہے؟ شیورلی ناٹ. اسی طرح وڈوز کے لیے جو ہم نے شہداء کی وڈوز ہیں, جو ہم نے یعنی 2001 کے بعد کے شہداء کی جتنے شہداء ہیں. اسحاق ڈار صاحب, آپ نے بجٹ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, ساتھ ساتھ ایک وربلی میں بتاتا چلوں, میاں ابرار صاحب یہ سابق صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے, انہوں نے بھی انڈورس کیا اس بجٹ کو, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو انیشیٹو لیے گئے ہیں اس کے بڑے دور رس اثرات ہیں. یہ ہم نے کافی ایک ابتدائی تمہید تھوڑی طویل بھی ہوگی جس میں ہم مختلف جو نقطۂ نظر ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب آتے ہیں اپنے ڈسٹنگوش پینل کی طرف, ان سے آپ کا تعارف کراتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے سید نواب حیدر نقوی صاحب نے, ڈسٹنگوش نیشنل پروفیسر آف اکنامکس, آتھر ہیں تقریباً 50 سے زیادہ بکس کے جو ڈیولپمنٹ اکنامکس سے متعلق ہے. اس کے علاوہ کرنٹلی ڈائریکٹر جنرل کے طور پہ سرو کر رہے ہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں شیخ فیاض الدین صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ تعلق, اور اس کے علاوہ وہ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی کمیٹی اور اکنامک افیئرس کے. اور ہم نے اسی سیگمنٹ کے لیے گفتگو کی ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے, فارمر فائنانس منسٹر ہیں, ان کا نقطہ نظر بھی ہم اسی سیگمنٹ کے اندر انکارپوریٹ کریں گے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. سید نواب حیدر نقوی صاحب, آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلے تو جنرلی بتائیے گا, تنقید بھی آپ نے سن لی, اپوزیشن ہمیشہ اسی نوعیت کی تنقید کرتی ہے. ایک بجٹ کو ریٹ کرنے کے لیے ایک ایکڈیمک کویسچن ہے, اس کو کم یا زیادہ نمبر دینے کے لیے کیا پیمانہ, کیا گیج ہونی چاہیے ہمارے سامنے؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی خاص پیمانہ نہیں ہے, کیونکہ جہاں تک کہ بجٹ کا تعلق ہے, اچھا میں یہ واضح کر دوں کہ میں فائنانس منسٹر تو نہیں ہوں, تو میں ان کی پوزیشن سپورٹ نہیں کروں گا. میں کیونکہ اکیڈیمک آدمی ہوں, لہٰذا میں بہت حد تک ایک ان بائسڈ ویو. ہم نے اسی لیے سوال بھی بڑا ایکڈیمک انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے. جی ہاں, ان بائسڈ ویو ہے. تو اب یہ کہ جہاں تک لیکن فائنانس منسٹر 1 منٹ کے لیے اگر میں بن جاؤں تو یہ کہوں گا کہ فائنانس منسٹر کی اوپر کچھ ایسے کنسٹرینٹس ہیں, ایسی پابندیاں ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, کیونکہ IMF سے, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے جو قرضہ دیا ہے, تو اس میں یہ شرط ہے کہ پرائرٹی یہ ہوگی کہ فسکل ڈسپلن آپ قائم ہو سکتے. فسکل ڈسپلن یہ کہ بیلنس آف پیمنٹس اور وہ آپ ٹھیک کریں گے, اور بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو 6.3% کے اوپر اسٹیبلائز کریں گے. صحیح. تو یہ انہوں نے کہا بھی ہے, اپنی تقریر میں بھی کہا ہے یہ کہ میں جو سب سے بڑی پرائرٹی میری اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ میں IMF کے ٹارگیٹ کو پورا کروں. صحیح. اس کے ذریعے تو وہ اس سلسلے میں انہوں نے جو ٹیکسز کے اندر کچھ اضافہ کیا ہے, ایکسپینڈیچر کے اندر بھی کچھ تھوڑا انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. صحیح. لیکن بدقسمتی سے وہاں گنجائش کچھ زیادہ ہے نہیں. نقوی صاحب, تھوڑی سی ایکو آ رہی ہے, آپ کی آواز ہم تک زیادہ واضح نہیں پہنچ پا رہی. ہمارے پروڈیوسرز آپ کے ساتھ دوبارہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. مین وائل ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ فیاض الدین صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کا تعلق ہے. شیخ صاحب, آپ نے تنقید سنی ہوگی اپوزیشن جماعتوں کی. فارمر فائنانس منسٹر ہیں KPK کے اندر, اور جماعت اسلامی کے کو ہیڈ بھی کرتے ہیں سراج الحق صاحب. انہوں نے بھی بالکل اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ غریب آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے, مشکل بنا دیا گیا ہے. عمران خان بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ان چند افراد یا خاندان یا اس طبقے کو سپورٹ کیا گیا ہے جو بنیادی طور پہ PMLN کو سپورٹ کرتا ہے, تو بجٹ میں عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے. کیسے آپ رسپونڈ کریں گے اس کرٹیسزم کو؟ جی السلام علیکم. جی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ اعتراض کرے. اگر اعتراض برائے اعتراض ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. کوئی کنسٹرکٹیو بات ہو تو اس کے لیے اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہے اور ٹیلی ویژن پہ بھی آ کے کہا ہے کہ جو بھی اچھی تجاویز ہیں آپ لائیے. صرف اعتراض کرنے سے تو بات نہیں ہوتی نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ ممکن ہی نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں
کہ انہوں نے نئے ٹیکس پیئر کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. 1 لاکھ پچھلے سال میں انہوں نے انکلوڈ کیے ہیں اور 1 لاکھ کا اگلے سال ٹارگیٹ ہے. پرانے ٹیکس پیئر پہ کوئی نیا بوجھ نہیں ڈالا گیا، بلکہ سیلریڈ طبقے کو جیسے اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ریلیف دیا ہے. اسی طرح غریبوں کے لیے انہوں نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جب ہماری حکومت آئی وہ 40 ارب روپے تھا، آج وہ 102 ارب پہ ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں بیت المال کا 2 سے 4 ارب روپے کر دیا گیا ہے. ہر سیکٹر میں غریبوں کی مدد کی کوشش کی گئی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں تمام انڈیکیٹر جو بھی ہیں معیشت کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان رائٹ ٹریک پہ جا رہا ہے، ترقی کی طرف جا رہا ہے. لیکن کرٹیسزم یہ ہے کہ یہ سارا جو انڈیکیٹرز ہیں یا جس میں خاص طور پہ زر مبادلہ کے ذخائر بتائے گئے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ قرضوں کے اوپر بیس کرتے ہیں، جو نیشنل پوٹینشیل ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوششیں نہیں کی گئی ہیں، ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. 1 لاکھ آپ جو فگر دے رہے ہیں، پاکستان کی پاپولیشن اگر 20 کروڑ کے قریب ہے تو لوگ تو شاید اس سے کہیں زیادہ ہوں جو ٹیکس نیٹ میں آ سکتے ہیں. یہ کرٹیسزم ہے، اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ بلکہ بہتر یہ ہے کہ مجھے ایک چند سیکنڈ کی آپ ایک ساؤنڈ بائٹ سنوانے دیں. آپ کو فارمر فائنانس منسٹر ہیں، چونکہ وہ کرٹک ہیں آپ اس بجٹ کے اوپر، تو پھر آپ اس کو بہتر رسپونڈ بھی کر سکیں گے. سلمان شاہ صاحب سے ہم نے بات کی ہے، فارمر فائنانس منسٹر ہیں، صدر مشرف کے دور میں ان کے پاس یہ ذمہ داریاں رہیں. اس کے علاوہ ایڈوائزر رہے وہ طویل عرصہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے آن فائنینشیل ایشوز. ان سے ڈاکٹر سلمان سے جب ہم نے پوچھا تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بجٹ کے بارے میں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، فارمر فائنانس منسٹر، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بجٹ پہ بات کرنا چاہوں گا، آپ کا انالیسز. دونوں طرح کی تنقید بھی آ رہی ہے، کچھ لوگ اس بجٹ کی سپورٹ میں بھی بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر فائنانس منسٹر اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہی ہیں. آپ نے اس بجٹ کو کیسے دیکھا ہے؟ بڑے ریئلسٹک گراؤنڈز پہ ہمیں بتائیے گا. آپ نے خود بھی، آپ کے پاس یہ قلم دان رہا ہے، جو چیلنجز، جو مجبوریاں حکومت کے سامنے ہوتی ہیں، بجٹ پلانرز کے سامنے ہوتی ہیں، ان سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں. تو یہ بجٹ کیسا پایا آپ نے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ اس حکومت کا تیسرا بجٹ ہے. اس کو آپ ایک مڈ ٹرم بجٹ کہہ سکتے ہیں. صحیح. اور جتنے بھی ٹارگیٹس تھے اس بجٹ سے پہلے لاسٹ بجٹ کے، وہ تو پورے نہیں ہوئے. جو اکنامک گروتھ تھی وہ 5% ہونی تھی، وہ 4.2% ہوئی ہے. انڈسٹریل گروتھ، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گروتھ ہوئی ہے. ایگریکلچر میں بھی گروتھ پوری نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ بھی غربت میں بھی اضافہ ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہے. باقی جو ڈیفیسٹ IMF کے ساتھ ڈیفیسٹ تھا، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 500-600 ارب کا بنا ہوا ہے اور وہ اس ڈیفیسٹ میں اس کو انکلوڈ نہیں کیا گیا. اگر اس کو آپ انکلوڈ کریں تو وہ بھی پھر خاصا بڑا ڈیفیسٹ بن جاتا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے اس حکومت کی جو اسٹریٹجی چل رہی ہے، اکنامک اسٹریٹجی، وہ ڈلیور نہیں ہو رہی جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں. صحیح. اور اوپر سے یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں ایک قسم کا پھر سے نان گروتھ ٹائپ بجٹ ہے، جس میں خاصی ہیوی ٹیکسیشن کی گئی ہے. پرٹیکولرلی جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کے اوپر کی گئی ہے اور کیپٹل مارکیٹس پہ کی گئی ہے. اور یہ 2 ایریاز ہیں جہاں سے آپ نے اکنامک گروتھ لینی تھی. صحیح. اب انوائرمنٹ بھی اگر دیکھی جائے تو انوائرمنٹ اس وقت ڈیفلیشن کی ہے دنیا میں. یعنی کہ آپ کا وہ جو ہے پرائسز جو ہیں آؤٹ پٹ کی وہ گر رہی ہیں، لیکن پاکستان میں جو آپ کی ان پٹ پرائسز ہیں وہ اتنی تیزی سے نہیں گر رہی جتنی تیزی سے آؤٹ پٹ گر رہی ہے. صحیح. اور مینوفیکچرنگ سیکٹر اور ایون دی ایگریکلچر سیکٹر میں جو منافع تھا پرائیویٹ سیکٹر کا وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. صحیح. اور اس کے اوپر آپ نے خاصی ہیوی ٹیکسیشن بھی کر دی ہے. سو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کا وہ جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ، اس میں خاصا ڈپ آئے گا جو پہلے بہت لو تھی. جی. فیاض الدین صاحب، آپ نے یہ کرٹیسزم سنا ہے، آپ اس کو رسپونڈ کیجیے گا، پھر اس کے بعد ہم جائیں گے سید نواب حیدر نقوی صاحب کے پاس. جی، ڈاکٹر صاحب کا میرے دل میں بے انتہا احترام ہے اور ان کی قابلیت سے کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ہماری گروتھ ریٹ یہ بتا رہے تھے کہ 13-14 میں 4.02% ہے اور اس سال 4.24% ہے.
ہمارا ٹارگیٹ 5% کا تھا، لیکن وہ 4.2% اس لیے ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں کموڈیٹی کی پرائسز کم ہوئی ہیں، تو اس کا اثر پاکستان میں تو آنا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سال جو ہماری گروتھ ریٹ ہے پچھلے 7 سال میں سب سے ہائیسٹ ہے. صحیح. تو اس بات کو بھی جو آپ کنسیڈر دیکھیں، دنیا کے حالات بھی آپ دیکھیں، تو دوسرا جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہیوی ٹیکسیشن کی ہے، یہ بھی تو بتائیں کس سیکٹر پہ ہیوی ٹیکسیشن ہوئی ہے. ہاں ہوئی ہے، جن کی 50 کروڑ سے زیادہ آمدن ہے وہ زیادہ ٹیکس دیں گے، جو سیلریڈ پرسن ہے ان کا ٹیکس کم کیا گیا ہے. اس کے باوجود اب SBR کے فگر دیکھیں کہ جب ہم حکومت میں آئے تو 1946 بلین ہمارا جو تھا اس وقت SBR کی آمدن تھی، اور اس سال جو ہوئی ہے وہ 2605 بلین روپیز ہوئی ہے، اور اگلے سال کا ٹارگیٹ ہمارا 3100 بلین کا ہے. تو ہم اس میں پروگرس کر رہے ہیں. ہماری جو پروگرس ریٹ ہے اس وقت 11.5% ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی مناسب ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب ضرور اعتراض کریں، ان کا بے حد احترام ہے، اور ان سے میں ایز اے وزیر فائنانس منسٹر جنہوں نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ کو اعتراض تو ہر کوئی کر سکتا ہے. آپ بجٹ خسارہ دیکھیں، جب ہم حکومت میں آئے تھے، ہماری مسلم لیگ حکومت میں آئی تو 8.2% بجٹ خسارہ تھا. 14-15 میں ہم 5% پہ لے آئے، اور 15-16 میں ہمارا ٹارگیٹ 4.3% ہے، اور انشاءاللہ ہم اسے اچیو کریں گے. آپ جو بھی اٹھا کے دیکھ لیں گے، ایگریکلچر کی یہ کہہ رہے ہیں، آپ ہماری کاٹن کراپ دیکھیں، اس دفعہ ریکارڈ کاٹن کراپ ہوئی ہے، 1,50,00,000 بیل ہوئی ہے جو پاکستان میں ریکارڈ ہے. لیکن یہ ضرور اس کا اثر یہ ہے کہ دنیا میں کموڈیٹی کی پرائسز کم ہوئی ہیں، تو گروور کو اس کو پیسے نہیں ملے، ویسے نہیں ملے جو ملنے چاہیے تھے. تو اوورآل ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں. جہاں تک میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس سے بہتر بجٹ ہو ہی نہیں سکتا ان حالات میں. بہت شکریہ آپ کا فیاض الدین صاحب، ممبر نیشنل اسمبلیز کمیٹی آن اکنامک افیئرز. آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. اور پروفیسر صاحب آپ سے گفتگو کا وہیں سے آغاز کریں گے جہاں پہ یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا. اب اس وقت آپ ہمارے ساتھ 1-on-1 ہیں، اور ہم بالکل ایکڈیمک انداز میں اور بالکل انڈیپینڈنٹ انداز میں بات کریں گے. آپ نے کہا کہ میں چونکہ فائنانس منسٹر نہیں ہوں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس پروفائل کے ساتھ اگر آپ امریکہ میں، یورپ میں، ان ملکوں میں ہوتے تو آپ کا الیکٹڈ ہونا ضروری نہیں تھا، آپ کے پاس یہ پورٹ فولیو ہو سکتا تھا. لیکن خیر پاکستان نے اس کے حقائق مختلف ہیں. آپ ہمیں بتائیے، اگر آپ فائنانس منسٹر ہوتے آپ کیسا بجٹ بناتے؟ پاکستان کی جو معیشت کی بنیادیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جن بنیادوں پہ وہ معیشت کھڑی ہوئی ہے. جی تو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ سوال آپ سے تھا. جی اچھا یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ پکچر یہاں پر صاف نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ میں اگر فائنانس منسٹر ہوتا تو میں کوشش کرتا کہ بیسک جو چیلنجز ہیں پاکستان کو وہ اس پہ توجہ کرتا، اور بجٹری ڈیفیسٹ کے اوپر اتنی توجہ نہ کرتا. صحیح. ہمارا جو بیسک چیلنج ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ گروتھ ریٹ کو بڑھانا، دوسرے انمپلائمنٹ کو کم کرنا، انکوالٹیز آف انکم اینڈ ویلتھ کو کم کرنا. اچھا اس سلسلے میں کوئی ایفرٹ نہیں ہوئی، اس بجٹ میں کوئی ایفرٹ نہیں ہوئی. یہ ہے کہ اس میں وہ ایفرٹ اگر ہوتی تو کس نوعیت کی ہوتی، کیسے ریفلیکٹ کرتی؟ وہ یہ اس طریقے سے ہوگا ریفلیکٹ کہ آپ جو بجٹ ری ایلوکیشن، ایک تو یہ کہ ٹیکس اسٹرکچر وہ اس کو یہ ضرورت ہے کہ اس کو پروگریسو بنایا جائے. جو امیروں کے اوپر لگے وہ جو یہاں پر ایک کانسٹنٹ ایک ٹینڈنسی ہے کہ جو امیر طبقہ ہے اور وہ اس کے اوپر جو ہے کچھ ٹیکس نہیں لگتا، وہ ایک نہ ایک طریقے سے اس کو ایگزمپشن مل جاتا ہے. اب فرض کیجیے بہت سے زیادہ تر امیر آدمی اس میں ہمارے پرائم منسٹر بھی شامل ہیں اور فائنانس منسٹر بھی شامل ہے. وہ یہ ہے کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس کو ایوائڈ کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر جو انکم ہے وہ ایگریکلچر سے آتی ہے، لہٰذا وہ ٹیکس فری ہے. تو اچھا ایک تو اس طریقے سے بہت بڑا لوپہول کھلا ہوا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر کو سپورٹ ضرور کریں لیکن وہاں سے آنے والی انکم کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے. رائٹ. ایگریکلچر کے اوپر تو خیر ٹیکس ہونا ہی چاہیے، اس پہ بحث ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک دوسری بات ہے. لیکن زیادہ خراب بات یہ ہے کہ اپنی ویلتھ کو ایگریکلچر ڈکلیئر کرتے ہیں جبکہ آپ اربن ایریاز میں رہ رہے ہیں. صحیح. یہ غلط ہے.
تو یہ لیکن بخصوصی سے یہ ایک ٹینڈنسی ہے. امپلائمنٹ آپ کیسے جنریٹ کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ امپلائمنٹ جنریٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اس بجٹ میں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 1.5 سے 2 سال میں 15 لاکھ تقریباً بے روزگار افراد ان کا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ نئے لوگ جو کوالیفائی ہو کے اس اسکول میں آتے ہیں. اچھا، ان امپلائمنٹ کے بارے میں جو فائنانس منسٹر کا کلیم یہ ہے کہ تھوڑا کم ہوا ہے جی ان امپلائمنٹ، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ پلاننگ کے جو منسٹر ہیں، منسٹر آف پلاننگ جی ایس این اقبال صاحب، انہوں نے نیشنل اکنامک کونسل میں جو بیان دیا ہے، اور یہ وہ ہائر کونسل ہے جی تو اکنامک، اس میں انہوں نے کہا کہ 8.5 ہے ہمارا جو ہے ان امپلائمنٹ ریٹ، جو بہت زیادہ ہے. صحیح. ان امپلائمنٹ ریٹ کے اوپر یہاں جو بغاوت بھی ہو سکتی ہے ملک کے اندر، مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ یہ ریٹ ہے، تو یہ اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں کی جا رہی. صحیح. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا اچھا اب وہاں مسئلہ یہ ہے کہ گروتھ ریٹ ہمارا جو کموڈیٹی پروڈیوسنگ سیکٹر سے جی اس میں کم ہوئے چلے جا رہا ہے، اس میں کم ہوئے چلے جا رہا ہے. انڈسٹریل گروتھ جو کہ مین ڈرائیور ہوتا ہے اکنامک پروگریس کا، وہ اٹ ہیز سلوڈ ڈاؤن. صحیح. ایگریکلچر جو کہ بڑا ہمارا وہ ہے، وہ بھی ایکچولی سلو ڈاؤن ہو رہا ہے. سارا سروسز سیکٹر میں جو بھی تھوڑی بہت ہے، وہ سروسز سیکٹر کے اندر جو بہت ہو رہا ہے. یہ ایک ویک. لیکن پروفیسر صاحب، یہ جو گورنمنٹ شاید یہ بتانے میں تو حق بجانب ہے کہ پچھلے 15 برسوں میں جو چیلنجز ہیں، خاص طور پہ دہشت گردی کا جو چیلنج ہے، اس نے معیشت کو بری طرح سے نقصان پہنچایا ہے. تو اس کو دوبارہ ریویمپ کرنا، اس کو ری آرگنائز کرنا، اس کی مرمت کرنا، وہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا. جی نہیں، آسان وہ یہ تو ہے، آسان کام نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا، بجٹ وہ ایک کمپرومائزز کا نام ہے. جی یہاں پر جو ہے کنسسٹنسی کی بات نہیں ہے، بلکہ کمپرومائزز ہیں. صحیح. جو سوسائٹی کے مختلف ہیں سیگمنٹس، ان کو ان کے جو مفادات ہیں وہ اچھا تمام دنیا میں ایسا ہوتا ہے. یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ تمام دنیا میں ایسے، امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے. ایگزیکٹلی. میں بالکل یہ سوال کرنا بھی چاہ رہا تھا، میں نے فائنانس منسٹر سے پوچھا بھی ہے. لوگ کہتے ہیں سرمایہ دارانہ بجٹ ہے، پوری دنیا کا نظام سرمایہ دارانہ ہے، وہ سرمایہ دار کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بزنس اینڈ جابز اپارچونیٹی جو ہیں وہ کریٹ کریں. جو سرمایہ دارانہ ہے تو وہ سرمایہ دار جو ہے وہ چونکہ ان کی طرف توجہ زیادہ ہے، ظاہر ہے، اور یہی خرابی ہے. تو چونکہ سوشل جسٹس کے بارے میں ہمارا جو ہے معاملہ وہ بہت کمزور ہے. صحیح. یعنی ہم سوشل جسٹس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اور یہ کہ میں نے ابھی جو آپ کو 3 چیزیں بتائی تھیں، یہ انکلوسو گروتھ جو آج کل آپ بہت یہ سنتے رہتے ہیں، تو اس میں یہ 3 چیزیں شامل ہیں: ایک گروتھ ریٹ، ایک ان امپلائمنٹ ریٹ، ایک انکوالٹی انکم. سب میں ہم کمزور ہیں. اچھا پروفیسر صاحب، مجھے اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی معیشت، اس کا پوٹینشیل آپ کے نزدیک آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو بنیادی طور پہ فیصلہ سازی کرنے کا جس کے پاس اختیار ہے، وہ کتنی اہلیت رکھتی ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی؟ ایک بات. اور دوسرا یہ کہ کیا بجٹ محض اخراجات اور آمدن کے تخمینے کا نام ہے، یا اس کے علاوہ بنیادی جو اسٹرکچر ہے معیشت کا، اس کو بھی بلڈ اپ کرنا، وہ بھی سیاسی اشرافیہ کی اور قائدین کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے؟ جی، اب یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر کے اندر بھی ضرورت یہ تھی کہ ایجوکیشن کے اوپر زیادہ توجہ دیتے اور کمیونٹی پروڈیوسنگ سیکٹر جو ہیں ان کی ترقی پر دیتے. لیکن اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ سارا کا سارا زور انفراسٹرکچر کے اوپر. صحیح. اچھا، انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکنامک پروگریس، لیکن وہ سینس آف پروپورشن کی بات ہے. وہ گورنمنٹ میں سینس آف پروپورشن مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھتے کہ آن بیلنس بجٹ میکنگ یا اکنامک پالیسی میکنگ، یہ آرٹ اور سائنس دونوں ہے. اور اس میں بہت بیلنسز جو یہ کہ مختلف قسم کی جو تقاضے ہیں وہ ان کا ایک پورا ہونا چاہیے، اس کو بیلنس میں رکھنا پڑتا ہے. لیکن وہ بیلنس یہاں پر نہیں ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، اور نظر بھی نہیں آ رہا ابھی. تو مجھے امید نہیں ہے کہ اگلے سالوں میں بھی یہ کچھ کریں گے یا یہ ہدف حاصل ہو چکے. بہت شکریہ سید نواب حیدر نقوی صاحب، ڈسٹنگوشڈ نیشنل پروفیسر آف اکنامکس، ڈائریکٹر جنرل فیڈرل اردو یونیورسٹی
آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ, اور ہم شکر گزار ہیں شیخ فیاض الدین صاحب کے بھی. اور ہم نے گفتگو اسی ریفرنس میں اور بھی کی ہے سلمان شاہ صاحب سے, فارمر فائنانس منسٹر سے. چند سیکنڈ ہم ان کی ساؤنڈ بائٹ سے اور سنواتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں جائیں. اور ان سے بھی ہم نے یہی سوال کیا تھا کہ آپ کی تنقید اپنی جگہ پہ, لیکن پاکستان کی معیشت جہاں پہ کھڑی ہے وہاں پہ ٹیکس پیئرز کی تعداد بہت کم ہے, ایگریکلچر پہ بہت زیادہ انحصار ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں فوڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ دنیا سے امپورٹ کرنا پڑتی ہیں. تو ان حالات میں حکومت سے یا بجٹ بنانے والوں سے اتنی زیادہ توقعات کیوں کر رکھی جائیں؟ اس کو انہوں نے کیسے رسپونڈ کیا, آئیے سنتے ہیں. نہیں دیکھیں نا, اگر آپ نے امپلائمنٹ کو جسٹیفائی کرنا ہے تو اس کے لیے تو میں نے کہا نا کہ انویسٹمنٹ کرنی بڑی ضروری ہوگی, اور انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر نے کرنی ہے, جس کے اوپر آپ نے آلریڈی جس کی پروفٹیبلٹی ڈاؤن ہے, اور اس ڈاؤن پروفٹیبلٹی میں آپ ہیوی ٹیکسیشن کر رہے ہیں. اس کا تو بیسکلی جو آپ کے پاس آ جاتا ہے آپشنز جو ہیں وہ ٹائمنگ کے ایک آپشنز ہو سکتے ہیں. اگر یہی سیکٹر خاصا پروفٹیبل ہوتا اور اس میں منافع آتا, کمپیٹیٹو ہوتا, تو بائی آل مینز آپ اس کے اوپر ٹیکسز لگاتے. لیکن یہ اس ٹائم پہ ٹیکس اس طرح سے لگانا کہ آپ کی انویسٹمنٹ آگے لو ہے اور لو ہو جائے گی, اور جابز آپ کو چاہیے, آپ کی پاپولیشن بلج ہے جس میں یوتھ بلج جس کو ہم کہتے ہیں, 62% آپ کے 25 سال سے نیچے ہیں نوجوان, اور ہر سال آپ کو 30 لاکھ نئے روزگار کے مواقع چاہیے, جس کے لیے آپ کو اکنامک گروتھ چاہیے کوئی 7-8%. اور اس 7-8% اگر آپ نے اکنامک گروتھ کرنی ہے تو ایک طرف تو وہ آپ کا انویسٹمنٹ زیادہ ہونی چاہیے, دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر پروفٹیبلٹی اور کمپیٹیٹیونیس بہتر ہونی چاہیے. نا ایشو یہ ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام 3 سال سے اب یہ چل رہا ہے, صحیح, اس کا ایم تو ڈیفینیٹلی اسٹیبلائزیشن ہی تھا, اور وہ کوئی گروتھ اورینٹڈ پروگرام تو ہے نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو ایک موقع دیتا تھا کہ آپ اپنی ریفارمز کر لیں. مثلا انرجی سیکٹر جو ہے وہ پوری طرح آپ کا اکانومی کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے, جس میں ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی پچھلے, بلکہ پچھلے 7 سال سے کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی کہ اس کی پاور جنریشن بہتر ہو جائے, یا اس کی کاسٹ آف پاور جنریشن وہ کم ہو جائے, یا اس کی پروڈکشن جو ہے وہ پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. ہم نے تفصیل سے بات کی ہے پروگرام کے پہلے حصے میں پاکستان کے اندر پیش ہونے والا سال 2015-2016 اس کا بجٹ اور اس کے مختلف حوالوں سے ہم نے گفتگو کی. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر خواتین کے ووٹ دینے کے حق کے اوپر. خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں یہ معاملہ تقریباً تمام انتخابات میں ابھر کے سامنے آتا ہے, جہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں بھی جو اپنے آپ کو جمہوریت کی علمبردار کہتی ہیں, جو اپنے آپ کو روشن خیال جماعتیں کہلانا پسند کرتی ہیں, ان کا بھی آپس میں اتفاق رائے سے یہ وہاں پہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ خواتین پولنگ بوتھ پہ نہ آئیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک ضمنی الیکشن ہوا دیر کے اندر, اور اس میں کسی ایک خاتون نے بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا, جس پہ الیکشن کمیشن نے جب تنقید سامنے آئی تو انہوں نے ایکشن لیا اور ان انتخابات کے نتائج کو کالعدم قرار دیتے ہوئے نئے انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے. سوات کے اندر ابھی یہ جو انتخابات ہوئے ہیں وہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا گیا بہت سارے پولنگ اسٹیشن پہ. اور آج اسی ریفرنس میں پشاور میں پریس کلب کے باہر اعتراضات بھی سامنے آئے, اور خواتین کے کچھ جو ایکٹیوسٹ گروپس ہیں انہوں نے مظاہرے بھی کیے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں پروگرام کے سلسلے میں, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں عنایت اللہ صاحب, منسٹر فار لوکل گورنمنٹ, الیکشنز اینڈ رورل ڈیولپمنٹ, اور ہمارے ساتھ ہیں کنور محمد دلشاد صاحب, فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن, اور ہنا پترس سوات بیسڈ ایکٹیوسٹ ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بھی ہمارا رابطہ ہو اور وہ ہمیں ایک گراؤنڈ پکچر جو ہے وہ بتا سکیں. عنایت اللہ صاحب چونکہ ٹریول کر رہے ہیں, پہلے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. عنایت اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کی جماعت نے وہ الیکشن جیتا تھا دیامیر کے اندر, جماعت اسلامی نے, اور اس کو کالعدم قرار دینا پڑا الیکشن کمیشن کو چونکہ خواتین کے ووٹ نہیں تھے. کیا وجہ ہے؟ وہ سیاسی جماعتیں بھی
آپ کا تعلق تو کہا جاتا ہے کہ چلو دائیں جانب آپ کا جھکاؤ ہے یا دائیں بازو کی جماعت ہیں، لیکن جو لیفٹسٹ پارٹیز ہیں وہ بھی وہاں پہ اتفاق کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. کیا قبائلی روایات اتنی مضبوط ہیں کہ وہ خواتین کے بنیادی حق کو جو کانسٹیٹیوشن کے اندر درج ہے، جو مذہب کے اندر درج ہے، اس کو بھی وہ وائلیٹ کر سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں کچھ بنیادی مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خواتین یہاں پردے کا کلچر عام ہے، خواتین گھروں سے زیادہ نہیں نکلتی ہیں اور ان جگہوں پہ نہیں جاتی ہیں جہاں وہ مکس اپ ہوتی ہیں مردوں کے ساتھ. تو سچ یہ بات نہیں ہے کہ خواتین کے ووٹوں کے لوگ مخالف ہیں، لیکن انتہائی سخت پردے کا ایک کلچر ہے اور اس کے نتیجے میں خواتین خود بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہے اور خواتین وہ لوکل کلچر جو ہے وہ ویلنگلی اس کو آنر کرتی ہے. میرے خیال اس کی 3-4 چیزیں ایسی ہوں گی. لیکن عنایت اللہ صاحب آپ اس کو تو ایگری کریں گے، پردہ بالکل آنر کرتے ہیں پردے کی اس کلچر کو، لیکن میرا خیال ہے 4-5 چیزیں ایسی کرنی ہوں گی کہ اس کے نتیجے میں خواتین ووٹوں کے لیے نکلے. ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہو، وہ یہ ہے کہ پولنگ کے دن ایسے انتظامات ہو کہ خواتین کے لیے الگ پولنگ اسٹیشنز ہو اور اس میں فیمیل سٹاف ہو اور سیکیورٹی کا پورا انتظام ہو. صحیح. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے فیوچر کے اندر یہ ضروری ہے ان کو امپاور کرنے کے لیے کہ فیمیل ایجوکیشن، جتنی بھی سول رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، خواتین کی تنظیمیں ہیں، بین الاقوامی ادارے ہیں جو مطلب زور دیتے ہیں، میرا خیال ہے اس پہ انویسٹ کرنا ہوگا. ہمارا تو یہ ہے، میں ذاتی طور پہ بھی یہ کام کر رہا ہوں کہ میرے ایجوکیشن کا جو مجھے شیئر ملتا ہے اسکولز کا، تو میں 70-80% جو ہے وہ فیمیل ایجوکیشن کے کر رہا ہوں. یعنی کالجز کا مجھے شیئر ملتا ہے تو میں فیمیل ایجوکیشن کی طرف جاتا ہوں، اسکولز کا مجھے ملتا ہے تو میں فیمیل ایجوکیشن کی طرف جاتا ہوں. تو میرا خیال یہ دوسرا وہ معاملہ ہے کہ جس میں ہمیں تیسرا راستہ ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں اویئرنیس کمپین چلانے کی بھی ضرورت ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو کرنٹ لاز ہے اس کے اندر اگر خواتین نہیں نکلتی ہیں، آبادی کا ایک سیگمنٹ نہیں نکلتا ہے، تو یہ تو الیکشن کمیشن نے بھی لوور کے الیکشن کو سیٹ اسائڈ کر دیا، لیکن اس کے اندر الیکشن کمیشن کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن نے لوگوں کے احتجاج اور پروٹیسٹ کے اوپر کیا، اس کے بارے میں لیجسلیشن ہونے چاہیے. اچھا، یہ سارے جو بھی آپ نے انیشیٹو گنوائے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے کرنے کے ہیں؟ جتنا انیبلنگ انوائرمنٹ کی آپ نے بات کی ہے یہ KPK کی پارلیمنٹ کرے گی، آپ کریں گے؟ ہمارا نہیں ہے. میں نے گنوایا ہے. یہ تعلیم کا تو جو گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں وہ تو لانگ ٹرم ہے، میں بالکل اس کا قائل ہوں. مثلا ہماری اس میں اپنے لیول پہ اپنے اپر دیر کے اندر مجھے جتنی بھی اسکولوں کا کوٹا ملتا ہے میں اس کے 70-80% فیمیل کے لیے دے رہا ہوں، اور وہ آن گراؤنڈ آپ چیک کر سکتے ہیں. جہاں تک الیکشن کی انیبلنگ انوائرمنٹ کی بات ہے تو میرا خیال ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. وہ پروونشل گورنمنٹ سے سپورٹ مانگے، لاجسٹک سپورٹ مانگے، لیکن اس کے لیے بھی وقت درکار ہوگا. وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں فیمیل ہیومن ریسورس اویلیبل اس وقت نہیں ہے. نہ خواتین ٹیچر اتنے بڑے پیمانے پہ موجود ہے، نہ پولیس کے اندر سیکیورٹی کے لیے اتنے بڑے پیمانے پہ موجود ہے. اس لیے یہ ایک فوری نہیں ہے، لیکن اس کی لانگ ٹرم بیسس پہ کام کرنا ہوگا. فوری طور پہ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ خواتین کے کچھ مطلب ایک سیگمنٹ آپ اس کو نکال سکتے ہیں، اور اس پہ ظاہر ہے اب یہ بریک تھرو ہو گیا ہے. جو لوور دیر کے اندر اور اپر دیر کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوئی ہیں اس میں بعض بڑی پہاڑوں کے اوپر خواتین نکل آئی ہیں اور بڑی کنزرویٹو جگہوں کے اندر بھی آئی ہیں، ان کو کسی نے روکا نہیں ہے. منڈا، تمرگرا، ملسا صاحب، عنایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ رہے گا ایک سیکنڈ. جی، ہم ایک خاتون ایکٹیوسٹ کی ان پٹ یہاں پہ لینا چاہیں گے. سوات سے ان کا تعلق ہے اور یہ بھی وہ علاقہ ہے جہاں پہ ایک وقت میں بڑے اتفاق رائے کے ساتھ خواتین کو روکا گیا، ان پہ خاصا دباؤ ہے، ٹرائبل کلچر کو ریفلیکٹ کرتا ہے اگرچہ بندوبستی علاقوں میں. سوات سے ہمارے ساتھ ہیں ہنا پترس. ہنا، یہ بتائیے گا، ہمارے منسٹر صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ کلچر ایک اس کی ریزن ہے، دوسرا کچھ بڑے جینوئن ریزنز بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹاف، وہ عملہ خواتین کے اتنی تعداد میں موجود نہیں ہوتا، اور تیسرا یہ کہ خواتین بذات خود بھی شاید پردے کی لحاظ کرتے ہوئے یا اس کلچر کو فالو کرتے ہوئے وہ خود ووٹ نہیں دینا چاہتی ہیں بہت سارے علاقوں میں. کیا ایسا ہی ہے؟ جی ہنا، آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟
جی हिना पत्रस, आप मुझे सुन सकती हैं? کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے, اب ہم سن پا رہے ہیں الیکشن کیا ہوتا ہے. جی جی. تو میں بذات خود یہ سمجھتی ہوں, ایک تو ہمارے یہاں پر یہ کہ پختون کلچر جو ہے ان کا یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک قسم کا ریلیجن ہے لوگوں کا, وہ اسے اپنا مذہب مان کے تو بس اسی کو ہی فالو کرتے ہیں. جی. हिना की आवाज़ हम तक पहुंचना बंद होगी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं. कुंवर मोहम्मद इरशाद साहब, आपसे हम माजरत भी चाहेंगे, काफ़ी देर से आप हमारे साथ होल्ड पे हैं. आपने मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू भी सुनी है और एक चंद सेकंड की बाइट आप हिना पत्रस साहिबा के भी सुन सके हैं. अब ये जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से असर्ट कर रहा है, आपके ख्याल में ये कितना ज़रूरी है, और पहले भी था कि ख़वातीन के जो वोट ऑफ राइट है उसको यकीनी बनाया जाता? सोरे तौर पर ठीक है, नायब साहब ने अपना एक सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर दिया है जी, लेकिन गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बाकायदा ख्वातीन के लिए अलहदा पोलिंग स्टेशन बनाता है, बाकायदा अलहदा पोलिंग बूथ होते हैं. सही. और हद मकदूर कोशिश होती है कि उसका अमला भी ख्वातीन पर ही मुश्तमिल होता है. सही. अब इस तरह जो ये हुआ है सूबाई असम्बली की सीट के ऊपर 95 पर, जहाँ साजुल हक साहब की जगह जो सीट खाली हुई थी, उस पर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वहाँ 53,000 यानी 53,000 ख्वातीन के वोट मौजूद थे, एक वोट भी कास्ट नहीं हुआ. सही. ये एक बहुत बड़ी बात. इसमें कबायली, इसमें सबसे बड़ी बात है कि सारे सियासी पार्टियों ने मिलकर ये माहदा किया होता है, ये अपने के आपके ख्वातीन को उन्होंने बाहर निकलने की इजाजत. लेकिन कंवर साहब, ये इसमें एक बड़ा तजाद है, एक खुला तजाद ये है कि वो सारी जो इवन राइटिस्ट पार्टीज हैं उनकी ख्वातीन असेंबली के अंदर तो पहुंच जाती है. जी हाँ, अपनी हकायक बयान करें, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है. वो कहते हैं कि हमारे एक कबायली सिस्टम में एक रस्म और रिवाज है. अब वो कहना जी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है या जनाब, दोनों ने दलाइल दिए, वो सारे वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल बातें थी, उसमें कोई हकीकत नहीं थी इसके अंदर. असल बात ये होती है कि हाँ, बाकायदा एक मायदा होता है, बाकायदा एक रस्म और रिवाज के तहत उनको कहा जाता है कि कोई भी ख्वातीन जो है यहाँ अपने इलेक्शन में अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे. बाकायदा मायदा होता है शरीफाना तरीके से. बाद में गलतियां की, माजी में राइटिंग में ले आए तमाम सियासी पार्टियों ने. अब राइटिंग में नहीं हुआ, वो ज़बानी तरीके से उनको थ्रेट दे दिया गया कि ख्वातीन नहीं आएंगी. अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बहुत बड़ा एक तारीखी कदम उठाया पहली मरतबा इलेक्टोरल हिस्ट्री में कि उन्होंने इस इलेक्शन को काज़म करार दे दिया. अब ये सिर्फ पिशावर हाई कोर्ट में केस गए हैं, लेकिन मुमकिन है पिशावर हाई कोर्ट भी या हमारी अदलिया जो है वो आवाम की राय को सामने रखेगी और उनकी अपील को रिजेक्ट करेगी. और अब ये जो इलेक्शन कमीशन जब कदम उठाया, अब इससे अच्छा असर पड़ेगा आपको रस्म और रिवाज का भी, दबाव में भी, कबायली सिस्टम के तहत भी. अब ख्वातीन को वो रोकने की जो करते हैं कोशिशें, वो अब नहीं होगी, वो मुश्किल हो जाएगा. इनायतुल्लाह साहब जो कि ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे आखिरी सवाल ये कर लेते हैं. इनायतुल्लाह साहब, आपके ख्याल में अब जब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जीते उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा इंतखाब होने जा रहा है, तो क्या अब यकीनी बनाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे आपकी अक्सरियत है, आपने शो की है अभी हाल ही में, क्या आप यहाँ पे यकीनी बनाएंगे कि ख़वातीन वोट डाल सके यहाँ पे? देखिए, ख़वातीन का वोट डालने का मरहला आएगा तो हम ख़वातीन ही देख सके साबित करेंगे. मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ कि जमात इस्लामी, आप देखेंगे कि अगर हमारे अजला के अंदर ख़वातीन को वोट के लिए निकलना उन्होंने शुरू किया, तो हमारा मसला ये है कि हमारे रूरल एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा हमारा यानी मेजॉरिटी है हमारी, और रूरल एरियाज की तकरीबन 60-70% मर्द पुलिस में है, उनकी ख़वातीन का के ऊपर है. तो सबसे ज्यादा डैमेज तो ख़वातीन के वोट ना होने की में हम हो रहे हैं. यानी मेरा ख्याल है कि हमारी फिर जीत जो है वो अपर दिल वो 100% हो जाएगी और यकीनी हो जाएगी. हमें इससे कोई मसला नहीं रहेगा अगर मतलब सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलके फैसला कर लें. ये एक कौमी एक कंसेंसस पे डेवलप हो जाता है तो जमात इस्लामी में कोई मसला नहीं. एग्जैक्टली, जिस तरह से ये कंसेंसस है कि वोट नहीं डालने देना, ये भी तो हो सकता है कि वोट डालने दें और उसके लिए माहौल जो है वो साजगार बनाया जाए. इनायतुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी माहौल बनेगा, रफ्ता बनेगा जी. होपिंग फॉर द बेस्ट जी, और उम्मीद है कि आप जो कह रहे हैं वो ऐसा हो पाए. हिना, आपको तवक्को है कि हम बहुत जल्द पाकिस्तान के इस कल्चर में, खासतौर पर कबायली कल्चर के अंदर, ये कोई बड़ी तब्दीली देखें और ख़वातीन पूरी इंडिपेंडेंस के साथ न सिर्फ वोट डाल सकें बल्कि कंटेस्ट भी कर सकें? ہاں جی بالکل, یہ تو میری دلی خواہش ہے کہ ایسا ہو, کیونکہ ہمارے جو پختون کلچر ہے اس میں فیمیلز جو ہیں وہ
اتنا مطلب فرنٹ پر نہیں آ سکتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرنٹ پر آ بھی جاتی ہے تو وہ ڈرتی بہت زیادہ ہے کیونکہ ماحول ایسا ہے. پھر تھریٹس وغیرہ ہونا اور ان چیزوں کی وجہ سے زیادہ تر فیمیلز جو ہیں وہ سامنے نہیں آتی ہے. اور پھر اپنے کلچر کو دیکھتے ہوئے فیمیلز جو ہے وہ ووٹ بھی ڈالنے کے لیے زیادہ نہیں آتی ہیں کیونکہ ان پر ایک دباؤ ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو رورل ایریاز ہیں جیسے عنایت صاحب کہہ رہے تھے تو اکثریت تو ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں پر لیک آف اویئرنیس لیک آف ایجوکیشن بہت زیادہ ہے. تو لوگوں کو جو ہے اویئرنیس کی ضرورت ہے. تو فیمیلز کو تو پہلی بات ہے کہ وہاں جو رورل ایریاز کی جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ووٹ کیا ہوتا ہے. واٹ از دا میننگ آف ووٹ. ووٹ کیا ہوتا ہے, ووٹر کیا ہوتا ہے, الیکشن کسے کہتے ہیں. تو الیکشن کمیشن آفس پر تو وہ سارا مطلب وہ ملبہ مطلب پھینک رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ہم کتنا کچھ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. یہ تو چاہیے کہ اگر الیکشن آتا ہے یا کچھ بھی اس طرح کے اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے لوگوں کے لیے, ایسی کمپینس کرانی چاہیے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ووٹ کی کیا اہمیت ہے اور ان کا ووٹ جو ہے بذات خود وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے ایک حکومت کے لیے, ایک گورنمنٹ کے لیے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے. تو یہ ہے کہ میں میری پوری یہی خواہش اور کوشش بھی ہے کہ آئندہ وقتوں میں جو ہے ہماری جو فیمیلز ہیں وہ سامنے آئیں اور اپنا ووٹ جو ہے رائٹ اس کو ایگزیکیوٹ کریں, ووٹ بھی ڈالیں. ہاں جی بالکل. بہت شکریہ ہینا پترس, آپ نے میں جوائن کیا. سوات سے آپ ایکٹیوسٹ ہیں, آپ بذات خود بھی کنٹیسٹ کرنا چاہ رہی تھیں, پولیٹیکلی بھی آپ ایکٹیو ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میں جوائن کیا. کنور دلشاد صاحب آپ اس کو سم اپ کیجیے گا جو ہم نے ہینا سے پوچھا. جس طرح سے الیکشن کمیشن اب اسرٹ کر رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں تبدیل ہوں گی؟ نہیں, بہت اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اس میں ہماری سول سوسائٹیوں کا بڑا اہم کردار ہے. لیکن اب یہ چاہیے کہ صوبائی گورنمنٹ جو ہے ہماری خیبر پختونخوا کی, ان کو بھی چاہیے بہت زیادہ اپنی پبلک کے اندر تشہیر کریں, ایڈورٹیزمنٹ کریں اور خواتین سے کہیں کہ اپنا ووٹ بلا خوف و خطر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آپ پولنگ اسٹیشن. ایک تو یہ خیر نیشنل اور پروونشل اسمبلی کی بات ہے, یہ جو خاص طور پہ جو لوکل باڈیز الیکشنز ہیں اس کے اندر پھر خاص طور پہ پارٹیسپیشن اس میں وہ بڑھنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے, آپ کے خیال میں یہ کم ہو جاتا ہے؟ نہیں, اس میں ظاہر ہے کہ خواتین کا ووٹ کاسٹ کرنے سے اس میں ہار جیت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. خواتین جو ہوتی ہیں بڑی لبرل ہیں, وہ ایک ظاہر وہ کنزرویٹو نہیں ہوتی, تو انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کنزرویٹو خواتین ہے کہ حسن ہو کہ ہمارے خلاف نہ ووٹ کاسٹ کر جائیں. تو یہ بھی ایک بڑا اہم ہے دخل. ہماری خواتین بڑی لبرل ٹائپ کی ہوتی ہیں. ایک اور بڑا ایکڈیمک کوسچن ہے دلشاد صاحب, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خواتین ظاہر ان کے ہار جیت کا فیصلہ تو خواتین کے ووٹر سے ہوتا ہے. ہماری بیلنس ہے, ہمارے ووٹر ہیں اس میں تقریباً 52% خواتین کے ووٹ ہیں اور 48% ہمارے میل کے ووٹ ہیں. اس لیے وہ ڈر خوف ہوتا ہے لحاظ سے. یہ بھی بڑا ویسے امپورٹنٹ سوال ہے. دلشاد صاحب چند سیکنڈ میں رسپونڈ کیجیے گا, چند سیکنڈ میں رسپونڈ کیجیے گا. جی, قطع کلامی ہو رہی ہے, اس کی معافی. چند سیکنڈ میں رسپونڈ کیجیے گا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ خواتین خاص طور پہ جو لٹریسی ریٹ ہے یا جو کلچرل پریشرز ہیں اس کے اوپر خواتین کتنی انڈیپینڈنٹ ہے. اگر اس کو ووٹ کا رائٹ دے بھی دیا جائے تو وہ اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے ووٹ کاسٹ کر سکتی ہے. نہیں, وہ تو بڑا مشکل ہے. گھر میں جس زیادہ تر ظاہر ہے کہ میل جو ہے وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ڈومینیٹ کیا کر رہے ہیں, وہ ان کے رجحان کے مطابق ہی انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے. بے شک کتنے تعلیم یافتہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوں تو ٹھیک ہے, وہ اپنی مرضی کا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں شہری علاقوں میں. ادروائز تو جیسے گھر کے جو لوگ پبلک کہیں گے, گھر بھائی یا بہن جو باقی کہیں گے اس کے مطابق ووٹ کاسٹ. بہت شکریہ آپ کا, عام گروہ میں ہوتا ہے یہ. بہت شکریہ قمر محمد دلشاد صاحب. جیسے تحریک انصاف کی جو خواتین ہے وہ اپنی مرضی کا ووٹ کاسٹ کرتی ہیں. اندر ایک خاص نیا شعور پیدا کر دیا عمران خان نے کہ وہ باقاعدہ گھروں میں باقاعدہ لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں, اختلافات بھی ہو رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے. بہت شکریہ. ایک بہت بڑا انہوں نے شعور پیدا کیا عمران خان نے. اس لیے باقی سیاسی پارٹیوں کو ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے مخالف پارٹی کو وہ اپنا ووٹ نہ کاسٹ کر دیں. لیکن ابھی خواتین زیادہ تر اپنے مردوں پہ جو ہے وہ جس طرح وہ کہیں گے اس کے مطابق وہ ووٹ کاسٹ. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب. مجھے اس سیگمنٹ کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہے. سامعین, چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے صدر باراک اوباما جرمنی کا ان کا دورہ جہاں پہ G7 سمٹ میں وہ شریک ہو رہے ہیں اور خاص طور پہ فوکس ہو سکتا ہے یوکرین کی صورتحال پہ. ایک بریک کے بعد کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
प्रोग्राम जहां रंग में आपका एक बार फिर खैर मकदम। मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ अरीशा खान और अंजुम हेरल गिल। हमारे साथ स्टूडियो इंजीनियर्स हैं कॉर्नेलियस और ब्रायन मार्कोलिए। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे सदर बराक ओबामा जर्मनी वो रवाना हो गए हैं आज, और जहां पे वो G7 समिट में शरीक हो रही हैं। इस समिट में यहाँ पे आपको मालूम है कि दुनिया की 7 बड़ी मईशतें, 7 बड़े ताकतवर ममालिक इसमें वो शिरकत कर रही हैं, और फोकस जो है वो ट्रेड के ऊपर है। ट्रेड इसका बुनियादी एजेंडा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन का मामला और ख़ास तौर पर गुज़श्ता बरसों में जो क्राइमिया को अलग किया रूस ने, वो ज़ेर बहस आ सकता है, और यूक्रेन के अंदर जो रशियन इन्वॉल्वमेंट है मुबैना तौर पे उस पर बात हो सकती है। तो ये सरफहरिस्त आ सकता है एजेंडा। यूक्रेन को भी एजाजी तौर पे G8 के अंदर वो रखा गया था, एक G8 ग्रुप बना था, लेकिन यूक्रेन में रशियन कैरेक्टर या किरदार की वजह से उसको बाकी ममालिक ने इस ग्रुप में से एक्सपेल कर दिया था। तो ये मामला कितना सेंसिटिव होगा, और ये फोरम क्या कोई फाल किरदार अदा कर सकता है यूक्रेन के मामलात को देखने में या उनको सेटल करने में, इस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ हौती बागियों का हमला, उसमें 4 सऊदी फौजी हलाक हुए हैं, ये एक बड़ी पेशरफ्त है। तो सऊदी अरब से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशूज़ के एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ चौधरी नुमान जफर, और फॉर्मर रिसर्च फेलो हैं हडसन इंस्टीट्यूट के साथ। नुमान, बहुत शुक्रिया। पहले अगर हम इसी G7 समिट की बात करें और यूक्रेन का क्राइसिस, आपके ख्याल में क्या तवक्कुआत रखी जाए इससे? देखिए, G7 की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें काफी सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज डिस्कस होंगे इंशाल्लाह, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, सीरिया के मामलात हैं, इराक के मामलात हैं, और अब जो यूक्रेन की बिगड़ती हुई सूरत हाल, मैं तो कहूँगा, क्योंकि कुछ अर्से से इसमें एक स्टेलमेट नजर आ रहा था, लेकिन अब कुछ हालात बिगड़ रहे हैं, क्योंकि 5-6 दिन पहले एक ऐलान आया है यूक्रेनियन जो इनके प्रीमियर की तरफ से कि एक हमारी फौज को एक रशियन अटैक, फुल फ्लैज अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बहरहाल हालात कुछ गंभीर सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। तो अब असल में ये भी था कि इनको 6 महीने की, आपको याद होगा, रिस्ट्रिक्शन जब इन पे लगी थी, तो जुलाई में वो डेडलाइन खत्म हो रही है। तो इन्होंने इस पे भी गौर करना था, क्या इसको एक्सटेंड किया जाए फर्दर 6 महीने के लिए, या इनको खत्म किया जाए, या इनको और टाइट किया जाए। तो हालात को देखते हुए फ्रांस के अलावा तकरीबन तमाम ममालिक इस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं कि इनको रिस्ट्रिक्शन को कुछ टाइट किया जाए और रशिया को मजबूर किया जाए कि वो यूक्रेन के अंदर अपनी मुदाखलत को बंद करे और नॉर्मलाइजेशन की तरफ हालात को ले जाया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रशिया इस चीज के लिए तैयार है, क्योंकि वो रशिया ये समझता है कि क्योंकि यूक्रेन उसकी बिल्कुल नेबरहुड में है, और ये वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग USA मुदाखलत करते रहते हैं, तो वो उसने असर्ट किया था और क्रीमिया को उसने नेक्स्ट किया अपने साथ। और वेस्टर्न ममालिक ये समझते हैं कि रशिया अभी भी सोवियत दौर की लेगेसी अपने साथ लिए हुए है, और वो अपने आसपास के मुल्कों को याद दिलाता रहता है कि मेरे बगैर आप कोई फैसला नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल ये एक अहम इशू होगा जिसके ऊपर बात होगी वहाँ पे। हम नुमान, आप सऊदी अरब में मौजूद हैं, खासतौर पे हम देख रहे हैं कि वायलेंस के एतबार से सऊदी अरब आजकल खबरों में है। गालिबन ये भी बहुत रेयर है कि सऊदी अरेबिया के फौजियों को सरहद के ऊपर चैलेंज का सामना हुआ हो। जब ये यमन के अंदर क्राइसिस शुरू हुआ तो शुरू में रिपोर्ट हुआ था कि उनके 2 फौजी मारे गए। अभी ताज़ा तरीन एक हमला हुआ है हौती बागियों का, 4 फौजी उसमें मारे गए। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया में गुज़श्ता जो 2 जुमे थे उसमें एक के बाद दीगरे सुसाइड अटैक्स भी हुए, लेकिन अहले तशीक की मसाजिद के ऊपर। तो सऊदी अरब के अंदर ये डेवलपमेंट्स इनको कैसे देखा, कैसे लिया जा रहा है? देखिए, ये काफी अरसे से अगर आप देखें मिडिल ईस्ट की एज ए टोटल हालात कुछ खराब नजर आ रहे हैं, और उसी की जड़ें, हम जड़ तो आप नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि उसी से रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पे भी हुई हैं, क्योंकि जिन 2 धमाकों का आपने जिक्र किया जो कंसेक्यूटिव फ्राइडेज को हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी ISIS ने कबूल की थी, लेकिन उसकी प्रेजेंस इतनी टेंजेबल नजर नहीं आई यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद रियाज जाता रहता हूँ और वहाँ कुछ लोगों से मिलते भी रहते हैं। तो उन्होंने ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि इन्होंने कुछ रियाज में, कुछ दमाम में, और कुछ मतलब जब जो बॉर्डर है आपका दमाम और मतलब सऊदी अरेबिया और बहरीन के दरमियान, यहाँ पे कुछ लोगों को इन्होंने पकड़ा था जो कि वेपन्स जो है स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये छोटे छोटे मामला होते रहते हैं, लेकिन इन धमाकों ने ISIS की जो प्रेजेंस है उसको कुछ सबको को शुबात को कुछ उभार दिया है। नंबर 1 तो ये होगी बात। दूसरी बात ये है कि अब इसका जो बड़ा फैक्टर एक और नजर आता है कि जो USA और ईरान के दरमियान, उसको मैं रेप्रोचमा तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी एक मतलब हालात में बेहतरी नजर आई है, जो ये अभी न्यूक्लियर
ڈیل ہونے والی ہے، اور اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کچھ پازیٹیوٹی نظر آئے گی کہ 30 جون کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے سعودی عربیہ کچھ خفا تھا اس معاملات کے اوپر، اور وہ چاہتا تھا کہ سیکیورٹی کے حالات جو کہ پہلے یہ یو ایس اے کے ساتھ مل کے طے کرتا تھا، اب اس دفعہ اس نے اسرٹ کیا ہے اور اس نے کوشش کی ہے کہ میں خود اس کی ذمہ داری اٹھاؤں. اور یہ یمن کی جو صورتحال اور یمن کے اوپر جو بمباری ہے، یہ اسی کی ایک مثال ہے کہ سعودی عربیہ نے اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے اور اپنا ایک اتحادی گروپ بنایا اور انہوں نے بمباری بھی کی ہے. تو اس کے ریئیکشن میں ہوتی باغی آتے رہتے ہیں نجران اور یہ جو جزان کا جو بارڈر ہے نیچے، تو اس میں انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی کچھ موٹر شیلز فائر کیے تھے اور اس دفعہ بھی انہوں نے کیے ہیں، جس میں سے کچھ خبروں کے مطابق 2، کچھ کہتے ہیں 4 جو ان کے سعودیز ہیں وہ مطلب شہید ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ جو ریجن کے حالات ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم کہیں گے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. بہت شکریہ چودھری نعمان ظفر، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے ساتھ آپ رہے، آپ کا بہت شکریہ. سامعین چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے اسپورٹس کرکٹ پہ، پاکستان کا ڈومیسٹک سیٹ اپ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. ایک بریک کے بعد. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن. بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں ہم اسپورٹس پہ، کرکٹ پہ. پاکستان کی بہت بڑی تعداد اسپورٹس کے اندر جن کی دلچسپی ہے، سب سے زیادہ دلچسپی کرکٹ میں ہے، اور پچھلے کچھ برسوں میں خاص طور پہ پاکستان کی کرکٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہے، تنزلی کا شکار ہوئی ہے. عالمی ریٹنگ میں، رینکنگ میں بھی اس کو مشکلات کا سامنا ہے. دہشت گردی کے معاملات نے بھی کرکٹ کو ہرٹ کیا ہے، اور پاکستان جو بہرحال کہیں پہ 5ویں، 4تھے، 6ٹھے نمبر پہ نظر آتا تھا، اس کو بہت تیزی سے اس نے سلائڈ ڈاؤن کیا، ODI رینکنگ میں بھی اور ٹیسٹ رینکنگ میں بھی. اور ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کا المیہ یہ نہیں ہے کہ ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر رہی، مشکل یہ ہے کہ جو نیا ٹیلنٹ جس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے ٹیم کے اندر، وہ بھی کوئی زیادہ پوٹینشیل وہاں پہ نظر نہیں آ رہا. اور اوپنلی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے اس بات کو تسلیم بھی کیا ہے کہ پاکستان کا جو ڈومیسٹک کرکٹ کا سیٹ اپ ہے اس کے اندر جو سٹینڈرڈز ہیں انٹرنیشنل، وہاں پہ اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو بہت کمیاں نظر آتی ہیں. ان کمیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، ان خامیوں کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. عمیر الوی ہمارے ساتھ ہیں، اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، رائٹر ہیں اسپورٹس. یحییٰ حسینی ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اسپورٹس اینکر، اسپورٹس جرنلسٹ. اور جلال الدین صاحب فارمر ٹیسٹ کرکٹر، پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں. ہمارے پاس 10 منٹ ہیں اس سیگمنٹ کے لیے. جلال الدین صاحب، آپ سے اگر ہم گفتگو کا آغاز کریں، آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کو آپ ہیلپ بھی کر رہے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں. ایک بڑی جو ڈیبیٹ اکثر ہوتی ہے وہ یہ کہ جی ٹیمیں کم ہوں اور وہاں پہ سکروٹنی زیادہ ہو، بہتر پوٹینشیل کے لوگ ہوں، اور جب وہ انٹرنیشنل ٹیم کے لیے انٹرنیشنل گیم میں شامل ہوں تو ان کے سٹینڈرڈز وہی ہوں جو ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر وہ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو مشکل نہ ہو. آسٹریلیا کا ماڈل اس لیے سامنے رکھا جاتا ہے. آپ کے خیال میں کتنا ٹائملی آپ پاکستان کی جو انتظامیہ ہے کرکٹ کی وہ اس کا نوٹس لے رہی ہے، اور کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے ڈومیسٹک اسٹرکچر کو؟ جی، بڑا اچھا آپ نے کوشچنس کیا اور آپ نے آلموسٹ وجہ بھی اس کی خود ہی بتا دی ہے. میرے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے یہاں پہ ایک وقت میں 10 ٹیمیں پارٹیسپیٹ کریں گی، اب سے 3 سال پہلے فرسٹ کلاس کی نا. صحیح. اچانک ہی انہوں نے ایک نیا فارمیٹ بنایا جس میں 22 ٹیمیں پہلے ہوئی اور 25 ہو گئی. تو آپ خود یہ دیکھیں گے جب آپ کے پاس ایک دم سے 10 سے 20 ٹیمیں ہو جائیں گی تو وہ پلیئر جنہیں ہم فرسٹ کلاس کرکٹر کہتے ہیں یا فرسٹ کلاس لیول کے پلیئر وہ اویلیبل نہیں ہوں گے. یا تو وہ جونیئر کھیلنے لگے یا پھر یہ ہوگا جو لوگ ریٹائر ہونے والے تھے وہ کھیلنے لگے. تو کوالٹی آف کرکٹ گر گئی. اچھا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ جب تک نہیں سمجھیں گے آپ، جب تک یہ چیز یہاں پہ صحیح نہیں ہو سکتی. یہاں 2 ٹائپ کی کرکٹ ہوتی ہے، ایک ڈپارٹمنٹ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریجنس کی کرکٹ ہوتی ہے. جو ریجنس کا کانسیپٹ تو بہت اچھا ہے، مگر جو لوگ کرکٹ کو ریجن کی چلا رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ہمارے مارکیٹ کے لوگ ہیں وہ نان کرکٹر زیادہ ہیں، ان کو ویژن نہیں ہے ان کے پاس کرکٹ کو مینج کرنے کا، اور ان کے اپنے پرسنل ووٹ لے کے آتے ہیں اور ووٹ دینے والوں کو کمپنسیٹ کرتے ہیں جب ٹیمیں بناتے ہیں. اس لیے ٹیم کا سلیکشن صحیح نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں 2 فارمیٹ ایک ساتھ نہیں ہونے چاہیے. جب ریجن کی کرکٹ ہو رہی ہو تو اس کا ڈپارٹمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے، اور ڈپارٹمنٹ کے پلیئرز جو اپنے ریجن سے کھیل کرتے ہیں ان کو الاؤ ہونا چاہیے تاکہ کمپٹیٹیو کرکٹ ہو. دوسرا یہ کہ جو شیڈیول ہے فرسٹ کلاس کرکٹ
وہ بڑا ارلی اور اس کا فکس ہونا چاہیے. ہمارا ہر میچ کے بعد تقریباً چینج جاتا ہے اور اس کو میں بھی اوبلائز کیا جاتا ہے گراؤنڈوں کو, اسلام آباد کے گراؤنڈوں کو زیادہ اوبلائز کیا جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں اگر امپروو کریں گے ہم, چھوٹی چھوٹی چیزیں امپائرنگ سفارشوں پہ نہیں لگے گی, گراؤنڈ اچھے ہوں گے, ٹیمیں کم ہوں گی تو اسٹینڈرڈز بہتر ہو سکتے ہیں. یحییٰ حسینی آپ نے بھی خود اسٹینڈرڈائز ہوگا. جی یحییٰ حسینی آپ ہمیں بتائیے گا, آپ نے بھی بڑا کریا کرکٹ کو فالو کیا ہے. ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو چھوٹے شہر ہیں, ہم نے بڑا ٹیلنٹ وہاں سے پروڈیوس ہوتا ہوا دیکھا. بذات خود اس وقت جو ٹیم کے کوچ ہیں وقار یونس, وہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن سے, چھوٹے سے شہر سے آئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنا وہ فوکس میں ہوتے ہیں ان ٹیموں کی پرفارمنس. اور جیسے جلال الدین صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے الیکٹڈ باڈیز بنا دی ہیں تو وہاں تو پالیٹکس شامل ہو جاتی ہے, گرچہ یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اس سے کیسے چھٹکارا ہو, کیسے ایک ایکچوئل ٹیلنٹ کو وہاں پہ مین اسٹریم میں شامل کیا جائے؟ اسد بات دراصل ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, اور جو سب سے افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ کو ٹھیک کرنے کی بات ہر سال کی جاتی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کرتا ہے. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہر سال ایک نیا فارمیٹ لے کر آ جاتا ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں. اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو لاسٹ فارمیٹ کے بارے میں کہا تھا, گورننگ بورڈ اسی کے اوپر جو ہے وہ اسٹینڈ کر رہا تھا کہ 3 سال تک یہ جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے یہ اسی فارمیٹ کے حساب سے چلے گی, لیکن صرف 1 سال کے بعد اب وہ دوبارہ تبدیل کیا جا رہا ہے. آن دا ادر سائڈ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چھوٹے شہروں سے کیسے لڑکے آ رہے ہیں, تو اسد اب بات دراصل یہ ہے کہ یہ پاکستان کرکٹ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ کراچی, لاہور سے پاکستان کی ٹیم بنا کرتی تھی, لیکن اب دوسرے شہروں سے بھی لڑکے آ رہے ہیں. تو یہ ویسے یہ اچھی بات نہیں ہے, وہ جو لاہور کراچی کی پالیٹکس ہے اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی. جو لڑکا بہتر پرفارم کر رہا ہے وہ میرے ضلع جھنگ سے کیوں نہ ہو, تو وہاں سے بھی وہ ٹیم میں شامل ہو سکتا ہے. اسد میں الارمنگ سچویشن کی بات بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ تو پاکستان کرکٹ کے لیے اچھی بات ہے کہ چھوٹے شہروں سے لڑکے آ رہے ہیں, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جو پاکستان کرکٹ زیادہ تر ہوتی ہے وہ کراچی اور لاہور ہی میں ہوتی ہے. لیکن یہ پاکستان کرکٹ کے الارمنگ سچویشن اس اعتبار سے کہ پاکستان کرکٹ کا ٹیلنٹ جو ہے اب ان چھوٹے شہروں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے, اور بڑے شہروں میں کرکٹ ضرور ہو رہی ہے لیکن آپ کو کوالٹی پلیئرز نہیں مل رہے. کوالٹی پلیئرز کیسے گروم کیے جائیں؟ آپ آسٹریلیا میں بھی بڑا طویل عرصہ وہاں پہ رہے ہیں, ایون ورلڈ کپ کے بعد بھی آپ وہاں پہ موجود رہے. آسٹریلیا کا ڈومیسٹک کرکٹ ماڈل کیسا ہے, کیا اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ اصل دیکھیں بات دراصل یہ ہے, آسٹریلیا کے آپ ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کریں یا انگلینڈ کے کاؤنٹی کرکٹ کی بات کریں, وہاں پر اگلے سیزن میں کب کہاں کون سی ٹیم کس میدان پر کس سے مقابلہ کرے گی وہ پہلے سے ہر چیز شیڈول ہوتی ہے. لیکن پاکستان کرکٹ میں رات کو خواب آتا ہے اور صبح ٹورنامنٹ جو ہے وہ شیڈول کر دیا جاتا ہے. پاکستان کرکٹ میں کسی چیز کا کوئی نظام نہیں ہے, اور یہی پاکستان کرکٹ کی خرابی کی ایک عام وجہ ہے. عمیر الوی صاحب کو بھی لیتے ہیں ہمارے پاس, نہیں کر سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ ڈومیسٹک کرکٹ چھوڑ کر چلے گا, تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے سب سے بڑے مسائل ہیں. عمیر الوی صاحب, آپ کے خیال میں کرکٹ کے زوال کی کیا وجوہات ہیں؟ اور ایک یہ بحث تو بڑے طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے, چھوٹی ٹیمیں ہوں, تھوڑی ٹیمیں ہوں, کوالٹی پلیئرز ہوں, آپ نے کیسے پایا ہے؟ جی دیکھیے, پاکستان کرکٹ ٹیم جو تھی اس کا بہترین دور تو 70s اور 80s تھا. صحیح. اس زمانے میں عمران خان کیپٹن تھے, اور آپ نے دیکھا ہوگا اس زمانے میں جتنے پلیئرز آتے تھے وہ سب ورلڈ کلاس ہوتے تھے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو جلال بھائی بھی ایگری کریں گے کہ وہ سب کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیلتے تھے. پتا پاکستان میں تو اگر ہو رہا ہے تو وہ تو کھیل ہی رہے ہیں, لیکن کاؤنٹی میں جا کے ٹیموں کو وہ کرتے تھے, ان کی ریپرزینٹیشن کرتے تھے, کھیلتے تھے وہاں پہ, سیکھتے تھے ان سے, اور پھر اس کی وہ لے کے اپنے ساتھ یہاں آتے تھے. آپ سوچیے کہ 83-84 میں جب ہم انڈیا وہاں گئے ہیں انگلینڈ, تو ہم انگلینڈ میں آ کے ان کو ہم نے ہرایا ہے. ہم نے ان کو 87 میں آ کے ہرایا ہے, 83 میں تو نہیں ہرایا, 87 میں ہرایا. تو کیسے ہرایا؟ ہم نے ان کی سیکھی ان سے نا کرکٹ وہاں جا کے. اب امپروومنٹ کیسے لائی جائے؟ اب 92 میں بھی ہم نے کیا. اب پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں بورڈ میں جو ہے سوری ٹو سے, لیکن لوگ جو ہیں سارے وہ وہی ہیں جو پچھلے 20 سال سے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جب جتنے بڑے بڑے واقعے ہو گئے, وہ سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہو گیا, بورڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. صحیح, بورڈ تو وہی کام کرتا رہا. تو آپ انکمپیٹنٹ لوگ کو ہٹائیں. آپ کے خیال میں افراد کو ہٹانے سے ٹیمیں بن جائیں گی, سسٹم میں کیا تبدیلیاں لائی جائیں؟ جب آپ کوئی ایک کام نیک نیتی سے کریں گے تو اس کے بعد اس کا جو پازیٹیو افیکٹ تو پڑے گا ہی پڑے گا. آپ مجھے بتائیے, محمد سمیع نے ابھی اپنا کم بیک کیا نا, اور وہ انہوں نے T20 میں اچھی بولنگ کی, تو پھر کس عقل مند نے کہا تھا کہ ان کو آپ ون ڈے کھلائیں جس میں اسے پٹے ہیں؟ ہمیں یہی نہیں پتا ہے ہمیں اس کے لیے کس کو سلیکٹ کرنا ہے. ہم نے مصباح الحق کو T20 سے ہٹا دیا, لیکن مصباح الحق بیٹر پلیئر دین دا پلیئرز جو T20 ٹیم میں کھیل رہے تھے.
ہمیں جب سلیکشن ہی صحیح نہیں ہوگی، جب اس کے اوپر لوگ صحیح نہیں ہوں گے، جبکہ لوگ سارے کیپیبل ہیں، یہ سب کر سکتے ہیں. بہت شکریہ کوئی آپ ڈاؤٹ نہیں کر رہا کا ہے. جی، بہت شکریہ عمیر الوی آپ کا. یحییٰ حسینی صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. جلال الدین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام کے سیگمنٹ میں. ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اس پہ ایک بڑی طویل 1 گھنٹے کا شو کر سکیں کرکٹ کے حالات کے اوپر اور کیسے یہاں پہ امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے. ہم عموماً اس کو ایک سیگمنٹ میں اپنا شوق اور اپنے لسنرز کی جو خواہش ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں. پروڈیوسر عریشہ خان اور انجم میرل گل. اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکاء کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.